अभी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करने की ज़रूरत महसूस हुई है, वो दो तीन बुनियादी बातों के ऊपर जो है वो मुझे इंस्ट्रक्शंस मिली हैं पार्टी की तरफ से कि मैं मीडिया के ज़रिए आवाम तक और पीटीआई के कारकुनों तक ये पैगाम जो है ये पहुंचा सकूं। पहली बात तो ये है कि जो लॉन्ग मार्च की तैयारियां हैं वो बिल्कुल आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। इमरान खान साहब ने जो पूरा एक महीना पीछे जो इसके ऊपर जिस तरीके से काम किया है, उसमें हमने तहसील की सतह के ऊपर अपने जो कारकुनान हैं उनको मोटिवेट किया है, यूनियंस जो हैं उनको एतमाद में लिया गया है। उसके बाद जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की तंजीमें हैं उनको एतमाद में लिया गया है। हमारे जो MNA MPs मौजूद हैं और जो टिकट होल्डर्स हैं उनको एतमाद में लिया गया है। पिछले को तकरीबन 5 महीनों में 60 से ज़्यादा जलसे जो हैं वो इमरान खान कर चुके हैं और इसके साथ तकरीबन कोई 200-250 के करीब मीटिंग जो हैं वो उन्होंने की हैं, ये जो अभी लॉन्ग मार्च के ज़िमन में हुई है अभी। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा रिस्पांस इसके ऊपर जो है वो आया है। आवाम जो है वो लॉन्ग मार्च करने के लिए बेताब है। लेकिन यहाँ पे दो बातें मैं वाज़ेह कर दूँ। पहली बात तो ये है कि ये जो तासुर दिया जा रहा है कि ये कुछ जत्थे आ रहे हैं, कोई खून खराबा होगा, तहरीक इंसाफ का जो प्रोटेस्ट है, तहरीक इंसाफ का जो तरीक़ा है एहतजाज का, वो कतई तौर के ऊपर भी वायलेंट नहीं है। हमारे एहतजाज में ख़वातीन आती हैं, बच्चे आते हैं, फैमिलीज़ आती हैं और हम एक मिडिल क्लास की नुमाइंदगी करते हैं। हम एक गरीब जो आवाम है उसकी नुमाइंदगी करते हैं, लोअर मिडिल क्लास की नुमाइंदगी करते हैं, अपर मिडिल क्लास की नुमाइंदगी करते हैं। सैलरीड क्लास जो है वो हमारे साथ इस पार्टी का एक बैकबोन है। सो ये जो तमाम लोग हैं ये कतई तौर के ऊपर वायलेंट नहीं हैं, कतई तौर के ऊपर तशद्दुद पे यकीन नहीं रखते हैं। हमारी कोई ज़ैली तंजीम नहीं है जैसे JUI की कोई लश्कर इस्लाम बनी हुई है, एक अंसारुल इस्लाम बनी हुई है, या जिस तरह के प्रोटेस्ट जो हैं वो TLP के लोगों ने किए थे जिसमें उन्होंने पुलिस वालों को ही शहीद कर दिया, और बहुत सारे इस तरह के जो प्रोटेस्ट हैं जो हुए हैं। इस तरह से नून लीग के अपनी जो हैं उनकी गुंडागर्दी, जो गुल्लू भट्टों का एक पूरा उनका मजमा है वो उन्होंने किया। पीपल्स पार्टी वालों ने अपनी जो है अब फोर्सेस जो हैं वो बनाई हुई हैं। हमारी पार्टी का कोई इस किस्म का ना रिकॉर्ड है, ना ही हमारी कोई इस किस्म की वायलेंट जो है वो इसमें तंजीम है, ना ही हमारे एहतजाज में कभी कोई वायलेंस जो है वो हो सकता है। लिहाजा जो लॉन्ग मार्च का कॉन्सेप्ट है हमारा, वो एक इंतहाई पुरअमन एहतजाज का है। अब इस एहतजाज के अंदर जो लोगों की शिरकत है वो इंशाल्लाह लाखों में होगी। किसी और जमात के एहतजाज में, जलसों में लोग इस तरह से शामिल नहीं होते जिस तरह से तहरीक इंसाफ के जलसों में, तहरीक इंसाफ की एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं। अब इमरान खान, जैसा कि आपने देखा कि आज सरगोदा यूनिवर्सिटी में थे, इससे पहले गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में गए, वो एरिड यूनिवर्सिटी में गए, उसके बाद पेशावर में यूनिवर्सिटी में गए, और वो पूरे मुल्क में जो तलबा है उनको ख़ताब कर रहे हैं। और हम ये समझते हैं कि ये जो नौजवान हैं ये एक हरावल दस्ता होंगे हमारी तहरीक का भी और इंशाल्लाह आने वाली हुकूमत का भी। लिहाजा हमारा जो डिपेंडेंस है, हमारा जो तमाम तर दारो मदार है वो अपनी नौजवान नस्ल के ऊपर है, और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि लाखों लोग और लाखों नौजवान इस तहरीक में हिस्सा बनेंगे, और इंशाल्लाह ये लॉन्ग मार्च जो है वो चंद दिनों में या हफ्ते में जो है वो अनाउंस हो जाएगा, और पूरी कौम जो है वो इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा होगी। और तहरीक इंसाफ के कारकुनों से मैं कहना चाहता हूँ, वज़ीर आज़म
سابق وزیر-اعظم عمران خان چیئرمین تحریک انصاف کا یہ پیغام ہے کہ اپنا بوریا بستر باندھ لیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی تحریک کے لیے آپ کمر کس لیں۔ اب یہاں پہ جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت جس طریقے سے ڈرا دھمکا رہی ہے، پچھلے پورے ہفتے 25 مئی سے لے کے اب تک کے اگر آپ واقعات دیکھیں تو پاکستان کی تاریخ میں اتنی زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کسی اور دور میں نہیں ہوئیں جو ان 6 مہینوں میں کی گئیں۔ کس طریقے سے لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے، ان کو برہنہ کیا گیا ہے، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، چاہے وہ شہباز گل جیسے نوجوان ہوں یا اعظم سواتی جیسے بزرگ ہوں، چاہے وہ جمیل فاروقی ہوں یا عمران ریاض ہوں، چاہے وہ کوئی صحافی ہو یا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہو، کسی کا لحاظ نہیں کیا گیا۔ اور ایسا تشدد، ایسی حرکتیں اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کے کسی سیاسی کارکنوں کے ساتھ ہوئی نہیں ہے جو ان 6 ماہ میں ہم نے جو دیکھا ہے۔ جس قسم کی اس وقت جو تحریک انہوں نے شروع کی ہے یا حکومت نے جو تحریک انصاف کی حقیقی آزادی مہم کا مقابلے کے لیے جو راستہ اختیار کیا ہے، اس میں جس قسم کی وائلیشنز ہوئی ہیں۔ ابھی آپ اسلام آباد میں جو اسلام آباد کے رہنے والے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، ابھی ہم نے لانگ مارچ کی کال نہیں دی اور پورا اسلام آباد کنٹینرز سے بھر دیا گیا ہے۔ ایک جگہ کے اوپر 3 کنٹینرز جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں۔ کل یا پرسوں ایک حادثہ ہوا، کنٹینر گاڑی کے اوپر گر گیا، 4 لوگ اس میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یوں لگتا ہے کہ انسانی زندگیوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، یوں لگتا ہے کہ کسی کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، راستے بند ہو جائیں۔ یہاں پہ جج صاحبان بھی روزانہ ادھر سے گزرتے ہیں، ادھر سے باقی افسران بھی گزرتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ کسی نے یہ نوٹس ہی نہیں لیا کہ آپ رائٹ آف موومنٹ جو آرٹیکل 15 میں ایک بنیادی حق ہے ہر شہری کا، اس کو آپ کیسے اس طرح سے ہنڈر کر سکتے ہیں کہ حکومت خود ہی تمام راستے بند کر دے۔ اس وقت اگر آپ رانا ثناء اللہ کے بیانات دیکھتے ہیں، آپ اس حکومت کے بیانات دیکھتے ہیں، وہ کسی جمہوری حکومت کے وزراء کے بیانات نہیں ہیں۔ وہ یوں لگتا ہے کہ ایک فاشسٹ حکومت کے فاشسٹ وزراء گفتگو کر رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کے پچھلے 4-5 دنوں کے ہی بیان اٹھا کے دیکھیں۔ ہم نے کہا ہے ان کو نیچے لٹا لیں اور چھتر ماریں، ہم نے کہا ہے ہم نے ڈرونز والے آنسو گیس جو ہیں وہ منگوا لیے ہیں، ہم نے جو ان کا وہ حشر کریں گے جو 25 مئی کو ہوا تھا وہ بھی یہ بھول جائیں گے۔ یہ بیانات کسی گلی کے بدماش کے تو ہو سکتے ہیں، ایک جمہوری ملک کا وزیر داخلہ اس قسم کے بیانات ایک جمہوری ریزسٹنس کے اوپر نہیں دیا کرتا۔ لیکن یوں لگتا ہے کہ اس حکومت نے اپنا ہر رشتہ ناطہ جو جمہوریت سے ہے وہ ختم کر لیا ہے، اور اب یہ صرف ایک طاقت کے بل کے اوپر حکمران رہنا چاہتے ہیں۔ عوام نے فیصلہ سنا دیا، ووٹ آف نو کانفیڈنس سے لے کے اب تک 36 الیکشنز ہوئے، ان میں سے 26 جو ہے وہ پی ٹی آئی جیتی اور 2 نعروں کے اوپر جیتی۔ پہلا نعرہ ہمارا یہ تھا کہ خود مختار پاکستانی چاہتے ہیں، اور یہ کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہونے چاہیے، اور دوسرا مدعا ہمارا یہ تھا کہ جو موجودہ اسمبلیاں ہیں یہ اپنی نمائندہ حیثیت کھو چکی ہیں، لہٰذا نئے انتخابات کی طرف ہم نے جانا ہے۔ ایک بھی الیکشن ہم نے اس بات پہ نہیں لڑا کہ ہم اسمبلی میں واپس جا رہے ہیں، اور لوگوں نے اس نقطے کے اوپر، اس بیانیے کے اوپر، اس نیریٹو کے اوپر ہمیں ووٹ دیے ہیں کہ آپ نے اسمبلی میں واپس نہیں جانا، آپ نے نئے انتخابات کی طرف جانا ہے۔ اب عوام نے جو عمران خان کا فیصلہ تھا اس کی توثیق کی ہے، اور تمام الیکشنز جو ہیں وہ ہم الحمدللہ جیتے ہیں۔ آج الیکشن کمشنر صبح یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ اتنی سیٹوں پہ الیکشن لڑ لیں۔ آئین اصل میں آپ کو ان حرکتوں سے روکتا ہے الیکشن کمشنر صاحب جو آپ کر رہے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں۔
اور آپ آئین کے آرٹیکل 5 کی مسلسل وائلیشن کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان، ہر عہدے کی ایک اپنی عزت اور توقیر ہوتی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، خصوصاً چیف الیکشن کمشنر نے، جس طرح سے اپنے عہدے کا بیڑا غرق کیا ہے، جس طرح سے انہوں نے الیکشن کمیشن کا ستیہ ناش کیا ہے، پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کا ادارہ متاثر نہیں ہوا جو اس وقت الیکشن کمشنر اور اس کے جو ممبران ہیں انہوں نے کیا ہے۔ سندھ کے ممبر ہیں، وہ سندھ حکومت سے تنخواہ دے رہے ہیں۔ بلوچستان کے ممبر ہیں، وہ کوالیفائی نہیں کرتے یہاں پہ بیٹھنے کے لیے۔ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ ایسے ایکٹ کر رہا ہے جیسے وہ کوئی پی ڈی ایم کی الائنس کا حصہ ہے۔ کراچی کے الیکشن کہہ رہے ہیں، کراچی کی پولیس جو ہے اس کو لانگ مارچ روکنے کے لیے جو ہے ان کے پاس نفری ہے، کراچی میں بلدیاتی الیکشن کرانے کے لیے نفری نہیں ہے۔ کراچی کے جو فریال تالپور سے لے کے مراد علی شاہ سے لے کے ہر وزیر کے گھروں کے اوپر سے لے کے دفتروں تک جو ہے وہ سینکڑوں لوگ جو ہے کراچی پولیس کے دینے کے لیے نفری ہے، بلدیاتی الیکشن کرانے کے لیے نفری نہیں ہے۔ اور کراچی کے الیکشن جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے، اسلام آباد کے الیکشن ہو سکتے ہیں۔ کرم جس کو 6 دن پہلے کہا گیا کہ الیکشن نہیں ہوں گے، 6 دن کے بعد وہاں پہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ سو یہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی بہت کچھ شرم کرنی چاہیے۔ بالکل ہی پردہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے آپ لوگوں کا، اور اب تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں، جماعت اسلامی بھی آپ کے اوپر سخت تنقید کر رہی ہے۔ تمام جماعتیں جو اس حکومت کا حصہ نہیں ہیں اس وقت الیکشن کمیشن کے کردار کے اوپر جو ہے وہ شدید معترض ہیں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ الیکشن کمیشن کا جو اعتراض ہے وہ بالکل جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے، جس طریقے کا جو ان کا کنڈکٹ ہے کہ یہ کوئی بڑا الیکشن جو ہے یہ کروا سکے۔ آج ایک اور اہم پٹیشن جو ہم نے فائل کی وہ آڈیو لیکس کے اوپر تھی۔ عمران خان نے اپنی پٹیشن میں جو سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے فائل کی ہے اس میں ہم نے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ جس طریقے سے وزیر اعظم کا دفتر، اور دیکھیں وزیر اعظم چاہے عمران خان ہوں، چاہے شہباز شریف ہوں، چاہے یوسف رضا گیلانی ہوں یا کوئی بھی اور ہو، وزیر اعظم کا آفس جو ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم کا آفس ہے۔ جس طریقے سے اس آفس کی توہین ہوئی، جس طریقے سے اس آفس کے اندر ہونے والی گفتگو جو ہے وہ باہر آئی، چاہے وہ گفتگو مختلف حصے جوڑ کے بنائی گئی، لیکن وہ گفتگو جو ہے وہ تو وہاں پہ ہوئی۔ اس کے بعد جس طرح سے وزراء کی گفتگو جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے، اور پھر یہ گفتگو ایک ٹیپ کے اوپر 8 جی بی کے ڈیٹا کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہو جاتی ہے، اور اس وہاں سے کوئی شبہ ہی نہیں ہے اس میں کہ یہ ساری گفتگو انڈین اسرائیلی لابی نے جو ہے وہ انٹرنیٹ سے اٹھا لی ہوگی، یہاں پہ چلی ہے نہیں چلی ہے، ہیکر چلا گیا ہے، وہاں چلا گیا ہے، کدھر چلا گیا ہے۔ اس ایک دفعہ جب آپ انٹرنیٹ پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ کی گفتگو آ جاتی ہے، کوئی پرابلم اسرائیل کے لیے کیا پرابلم ہے اس گفتگو کو لینا، انڈیا کے لیے کیا پرابلم ہے اس گفتگو کو لینا۔ اب یہی آفس ہے وزیر اعظم کا جس میں ان کا رشیا کا وزٹ ڈسکس ہوا، یہی آفس ہے وزیر اعظم کا جس میں پوسٹ پلوامہ جو ایونٹس ہوئے ہیں ان کی ڈیسیجن میکنگ جو ہے ہوئی ہے، اور افغانستان سے متعلق، چائنا سے متعلق یہ تمام اجلاس جو ہوئے ہیں وزیر اعظم آفس میں ہوئے ہیں۔ اس سے بڑا نیشنل سیکیورٹی تھریٹ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا جو یہ 8 جی بی کا یہ جو ڈیٹا ہے جس طریقے سے باہر چلا گیا، اور پاکستان میں کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے۔ اور رانا ثناء اللہ اور امین الحق جو ہیں ان کو ایسے کمیٹی کا سربراہ بنانا بذات خود ایک مذاق ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آڈیو لیکس میں کوئی یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ساری سیاسی جماعتوں کا، پاکستان کے عوام کا سب سے اہم مسئلہ ہے۔ اس طرح کی اگر وزیر اعظم کے آفس کی کوئی تکریم ہی نہیں ہے، کوئی عزت ہی نہیں ہے، اور آپ نے اس کو گھنٹہ گھر چوک بنایا ہوا ہے، اور جو بھی ریکارڈ کر رہا ہے اس کو یہ اتنی تمیز ہی نہیں ہے، اتنی اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ اس ڈیٹا کو پریزرو کر سکے، اور وہ ڈیٹا جو ہے وہ اس کو جس طریقے سے پھر وہ پبلک ہوا ہے
میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر سوائے اس کے کہ سپریم کورٹ ایک اعلیٰ سطحی کمیشن قائم کرے جس طرح کا میمو گیٹ میں بنایا گیا تھا، ایک سپروائزری جج سپریم کورٹ اپنا سینئر جو ہے اس میں مقرر کرے، اور پاکستان کے عوام کے سامنے حقائق رکھے جائیں، کیسے یہ لیک ہوئیں، کہاں پہ ریکارڈ ہوئیں، کس نے ریکارڈ کی، نیٹ کے اوپر کیسے پہنچیں، اور وہاں سے وہ لیک کیسے جو ہیں وہ ہو گئیں۔ جب تک ان سوالوں کا جواب نہیں آئے گا اس وقت تک پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے اور جو سائبر سیکیورٹی ہے اس کے اوپر بہت بڑے سوالیہ نشان جو ہیں وہ رہیں گے۔ تیسری بات، کسٹوڈیل ٹارچر کے اوپر جو ہمارے سینیٹرز نے لیٹر لکھا ہے چیف جسٹس پاکستان کو، یہ سب سے اہم مسئلہ ہے پاکستان میں انسانی حقوق کا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اعظم سواتی صاحب نے جس طرح سے یہ کہا کہ ان کو اریسٹ کیا گیا، اس کے بعد ان کو ایجنسیز کے حوالے کر دیا گیا، اس سے بڑا ایک سینیٹر، میں اور دوبارہ میں یہاں پہ یہ کہوں گا بڑی بدقسمتی ہے یہ جو ہمارے شہری رحمان وغیرہ اور رضا ربانی بڑے ڈیموکریٹ بنتے ہیں، ان کے چہروں سے جب نقاب اترتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو بنیادی طور کے اوپر سارے اصل میں تو فاشسٹ ہیں۔ جب سینٹ کی پاکستان کی آج کیا عزت رہ گئی ہے، 2% کی عزت نہیں رہ گئی کہ آپ کا سٹنگ سینیٹر 75 سال کا اٹھا کے اس کو جو ہے آپ نے ننگا کر کے مارا، اور پھر رات کو 3 بجے آپ نے ان کی جو پوتیاں ہیں، 4 سال کی پوتی ہے، 8 سال کا پوتا ہے، اس کے سامنے اس کو جو ہے وہ تھپڑ مارے گئے، ان کی فیملی کے سامنے جو ہے ان کو ذلیل کیا گیا۔ اس سینٹ کی کیا عزت رہ گئی، اس کی کیا اوقات؟ چیئرمین سینٹ سے اور ڈپٹی چیئرمین سے میں پوچھتا ہوں، آپ لوگ کس منہ سے اس کرسی کے اوپر بیٹھتے ہیں؟ اگر آپ میں تھوڑی سی بھی شرم ہوتی آپ استعفیٰ دے دیتے اس دن، اور آپ کہہ دیتے ایز اے کسٹوڈین آف ہاؤس اگر میں اپنے سینیٹر کی حفاظت نہیں کر سکتا تو مجھے کوئی حق ہی نہیں ہے یہاں پہ بیٹھنے کا۔ لیکن انفارچونیٹلی زیادہ تر لوگوں کے لیے ان میں سے کرسیاں نیچے آئی ہیں، یہ اوپر نہیں گئے۔ فار دیم چیئرز ہیو کم ڈاؤن، دے ہیو ناٹ گون اپ، اور چھوٹے لوگ بڑی کرسیوں پہ بیٹھ گئے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ادارے ہی چھوٹے ہو گئے۔ اور یہ دوبارہ یہ کوئی اعظم سواتی کی انسلٹ نہیں ہے، یہ کوئی پی ٹی آئی کی انسلٹ نہیں ہے، یہ پوری سینٹ کی انسلٹ ہے۔ پوری دنیا میں یا واشنگٹن پوسٹ جیسے اخبار نے، نیو یارک ٹائمز جیسے اخبار نے، ان سب اخباروں نے جو اس کے اوپر لکھا ہے اس سے پاکستانیوں کا سر شرم سے جھک جانا چاہیے۔ اور ایوان بالا کے جو سینیٹرز ہیں، میں تو ان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور یہ جو باقی بڑے بنتے تھے بڑے کہ ہم بڑے جناب اپنا ڈیموکریٹ ہیں، ایک لفظ ان کے منہ سے نہیں نکلا، کیونکہ انفارچونیٹلی پرواہ نہیں، جب ان کے ساتھ ہوتا ہے تو بولتے ہیں۔ اب اسمبلی میں دیکھیں نا، ادھر پیسے ختم ہو گئے، ادھر جناب اپنا شروع ہو گیا کہ ظلم ہو گیا ہمارے ساتھ۔ تو یہ انفارچونیٹ ہے، کچھ پولیٹیکل ریالٹیز ہیں ہماری جس کے اوپر یہ ہوا ہے۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو پٹیشن بھی سپریم کورٹ میں لے کے گئی حکومت، آپ ڈر کس بات سے رہے؟ احتجاج، اگر آپ احتجاج کا سامنا نہیں کر سکتے تو پھر آپ ڈیموکریٹ ہی نہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ سپریم کورٹ نے آج اس کیس کو لیا ہے اور اس کے اوپر ان کے جو ریمارکس آئے ہیں وہ بڑے مثبت، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حکومت کو جو آج یہ لے کے گئے ہیں یہ پٹیشن، شرم نہیں آئی ہے کہ یہ پٹیشن لے کے جاتے ہوئے کنٹیمپٹ کی؟ سوائے اس کے کہ آپ چاہتے، کوئی اگر آپ تھوڑے سے بھی ڈیموکریٹ ہوتے تو 2 الیکشنز میں، آپ پنجاب کے الیکشن میں آپ اتنے بری طرح ہارے، اس کے بعد یہ جو آپ نے بڑے شوق سے سیٹیں خالی کروائی تھیں اس میں بڑی مشکل سے آپ ہارے، بری طرح آپ ہارے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ جو ہے وہ احتجاج نہ کریں۔ کس جمہوریت، کون سی جمہوریت ہوتی ہے جس میں احتجاج نہیں ہوتا؟ اگر جمہوریت سے احتجاج نکال دیں تو پھر تو جمہوریت رہتی ہی نہیں ہے، پھر تو آپ نارتھ کوریا یا برما بن جائیں گے۔ سو ان کو میرا خیال ہے شرم کرنی چاہیے، ہر چیز اٹھا کے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جس طرح سے یہ لے کے گئے ہیں، ایک طرف سے پوری ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے رونا شروع کر دیا ہے کہ یہ جناب اپنا لوگ نہ نکلیں اور یہ نہ ہو اور وہ نہ ہو۔ آپ ہمت کریں اور آ کے لوگوں کے احتجاج کا سامنا کریں۔ انشاءاللہ لانگ مارچ کی جو ڈیٹ ہے وہ بڑی جلدی آپ کے سامنے ہوگی اور آپ
تمام لوگ جو ہیں آپ سے ملاقات ہوگی. چودھری صاحب مذاکرات کیا چل رہے ہیں؟ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات بیک ڈور ہو رہے ہیں، تو آپ اس کی تصدیق کریں گے کہ بیک ڈور مذاکرات اکٹھی کر لیتے ہیں؟ اچھا فواد صاحب یہ بتائیے گا کہ اعظم سواتی، شہباز گل اور جرنلسٹوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، سینیٹر سیف اللہ نیازی پچھلے 1-1.5 ہفتے سے نہ تو تحریک انصاف کے کسی رہنما نے کبھی ان کا نام لیا، کیا وہ واپس آ گئے ہیں یا خود چھپائے گئے تھے، وہ کہاں ہیں؟ کیا یہ وہ پہلے سینیٹر ہیں کہ ان کا ذکر نہیں کرتے ہیں؟ ایکچولی یہ بڑا آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے، کیونکہ میں اس کے بعد رانا ثناء اللہ نے کہا وہ ہماری کسٹڈی میں ہے، اس کے بعد ہم نے پتہ کیا ہے وہ ایف آئی اے کی کسٹڈی میں نہیں ہے. ان کے گھر والوں سے فرینکلی کوئی رابطہ نہیں ہوا، اور ایک موقف دینے کی میں پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں ان کا کیا کہوں کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیں اور کہیں باہر ہیں یا وہ کسی کسٹڈی میں ہیں. جب تک وہ مجھے پتہ نہ چلے کہ کسی ذمہ دار سے، تو وہ میں بات جو ہے وہ کر نہیں سکتا. جہاں تک مذاکرات کی بات ہے، مذاکرات جو ہے وہ بڑی ظاہری بات ہے. اگر الیکشن اناؤنس ہوں گے تو اس کا مطلب ہے مذاکرات کامیاب ہوں گے، اور اگر الیکشن کامیاب نہیں ہو، الیکشن اناؤنس نہیں ہوتے اور لانگ مارچ اناؤنس ہوتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ کس سے کئی جگہوں کے اوپر مذاکرات، کوئی فارمل مذاکرات نہیں ہو رہے، نہ ہی کہیں کے اوپر جو ہے کوئی ایسی فارمل بات چیت جو ہے وہ ہو رہی ہے، نہ کچھ ہو رہا ہے. جس طرح سے اس دن عمران خان صاحب نے کہا کہ ہو بھی رہے ہیں اور نہیں بھی ہو رہے. سر یہ بتائیے گا، فواد صاحب فرما دیجیے گا کہ پی ٹی آئی کا واضح موقف ہے کہ شہباز شریف سے، آصف زرداری سے مذاکرات کسی سے، ان دونوں میں سے کسی سے نہیں کرے گی، تو پھر کس سے کر رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی قطعی ہمارا موقف نہیں ہے کہ ہم نون لیگ سے یا پیپلز پارٹی سے مذاکرات نہیں کریں گے. یہ تو ہم نے کبھی بھی نہیں کہا. عمران خان صاحب نے کامران خان کے انٹرویو میں کہا کہ ہم فریم ورک کے اوپر بات کریں گے. مذاکرات ہم این آر او کے لیے نہیں کریں گے. یہ نہیں جو کہ نا، ایک بات یہ ہے، اگر آپ آج الیکشن اناؤنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی نئے الیکشن کمیشن کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھیں، انٹرم گورنمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھیں، ظاہر ہے اس کے اوپر بات چیت ہونی ہے، ظاہر ہے اس کے اوپر ایک پروسیس جو ہے وہ لیا جانا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں، ہمارے ساتھ نیب لاء کے اوپر بیٹھ جائیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا. جو انہوں نے امینڈمنٹس کی ہیں نیب میں، 1100 ارب روپے کے کیسز جو ہیں اپنے معاف کروا کے رائٹ لیفٹ ہو گئے ہیں، اس کے اوپر ہم کیا مذاکرات کریں؟ سو جو بات مذاکرات ہونے والی ہے اس میں مذاکرات ہوں گے، جو نہیں ہونے والی اس کے اوپر مذاکرات جو ہے وہ نہیں ہوں گے. اور صاحب یہ بتا دیں کہ لانگ مارچ نہ ہونے میں ابھی تک لانگ مارچ کے جو اعلان ہوا اس میں ہرڈلز کیا ہے؟ اور دوسرا پی ٹی آئی کی جانب سے بھی تصدیق آئی کہ صدر عارف الوی اور جنرل باجوہ کے درمیان عمران خان کے تینوں کی جو ملاقات ہوئی تھی اس میں صدر کے ثالثی کا کتنا کردار تھا اور ملاقات کے ریزلٹس کیا نکلے؟ یہ کس نے کنفرم کیا تھا؟ پی ٹی آئی کے سورسز کہتے ہیں ملاقات ہوئی ہے. میں پی ٹی آئی کا سورس ہوں، میں نے تو نہیں کہا. پی ٹی آئی کے کوئی ایسا لانگ مارچ انشاءاللہ اس میں دیکھیں ہرڈل کیا ہے. یہ سوال آپ کا امپورٹنٹ ہے. جب بھی آپ لاکھوں لوگوں کو سڑکوں پہ لاتے ہیں، تو جب آپ لاکھوں لوگوں کو سڑکوں کے اوپر آنے کے لیے کہتے ہیں تو اس میں پھر رسک انوالو ہوتا ہے کہ سارے لوگ پھر آپ کے کہنے پہ واپس نہیں جائیں گے. سو پرابلم یہ ہے کہ ہم پاکستان میں ہم الیکشن تک جانا چاہتے ہیں، اور وہ بھی فساد کے بغیر. ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کوئی فساد ہو، کوئی لڑائی ہو، اور ہم اس کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں. اگر وہ ناکام ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. سر یہ بتائیے گا کہ ابھی سندھ میں جس طرح آپ نے فرمایا کہ سندھ کی پولیس نہ ہونے کے باعث وہاں پر جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ ملتوی کیے گئے، لیکن سر سیم ٹائم میں اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کا اعلان کیا گیا، 24 دسمبر کو باقاعدہ اس کی ڈیٹ اناؤنس کی گئی ہے. ایک بتائیے گا سر، یہ اگر تو ایک تو یہ کس طرح سے اسلام آباد کے جو بلدیاتی انتخابات ہیں ایک جگہ پہ کینسل کرتے ہیں، دوسری جگہ پہ الیکشن کمیشن کا اناؤنسمنٹ کرا، تو یہ پروسیس کافی پہلے شروع ہوگا. تو کیا پی ٹی آئی اس کو روکے گی، اس کے خلاف جائے گی، یا اس کے لیے باقاعدہ جو آپ کی تیاری ہے اس میں آپ بلدیاتی انتخابات میں میری اس پہ اسد عمر صاحب سے بات نہیں ہوئی ہے کہ ان کا ہمارا کیا اس پہ ہوگا، لیکن ہم نے اسلام آباد میں جو انتخابات ہیں اس کے لیے بڑی جدوجہد کی ہے. ہم ایک ماڈرن جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کے ہم حمایتی ہیں، اور ہم تو جنرل الیکشنز کی طرف جانا چاہتے ہیں. ہمارا پہلا ایمفیسس جنرل الیکشنز ہے. لوکل گورنمنٹ الیکشن جو بھی ہوں گے ہم بائیکاٹ تو نہیں کریں گے. تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ لانگ مارچ کرنا ہے، حکومت جو ہے وہ روکنے کو تیاری کر رہی ہے اس کی، اور ساتھ ہی حکومت آپ کے مطالبات الیکشن کے نہیں مان رہی. تو اب یہ ہوگا کیا؟ لانگ مارچ آپ کرنے کو تیار ہیں، حکومت روکنے کے لیے تیار ہیں، پھر تو خون خرابہ ہے. آپ کے پاس اس کے علاوہ حل کیا ہے؟
نہیں اس کے علاوہ کیا حل ہے؟ اس کے علاوہ ہم نے تو پوری کوشش کی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ الیکشن اناؤنس کریں. آپ نے جنرل جو بھی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں لوگوں نے عوام پیپل ہیو اسپوکن, لوگوں نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے. اگر یہ حکومت عوام کی رائے کو کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرے گی تو ظاہر ہے کہ پھر عوام کو احتجاج کا حق حاصل ہے. صاحب 2 دن پہلے عمران خان صاحب نے خاتون اینکر کے بارے میں میں نے آپ سے سنا کچھ جملے کہے اور اس حوالے سے مین اسٹریم میڈیا صحافیوں میں اور سوشل میڈیا پہ کافی تنقید ہوئی. تو خان صاحب کیا آپ نے اس بیان پہ قائم ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ پارٹیوں لیگ پہ کہہ رہے ہیں کہ ایک حاضر سربراہ جج جو ہے اس کی سربراہی میں کوئی کمیٹی بنے, تو جسٹس اعجاز الحسن اگر اس کی سربراہ بن جائے تو پی ٹی آئی کس نظر سے لے؟ جو بھی بن جائیں گے تو سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ ہوگا کہ جو بھی بنے سپروائزری جج بنے, کیونکہ اس کے بغیر یہ جو کام ہے یہ آگے چلتا نہیں ہے, یہ رک جاتا ہے. اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر سپرویژن ہو اور وہ جج جو ہے وہ میں نے آپ ہی کی تنقید سنی, آپ کے علاوہ تو میں نے کسی کی نہیں سنی. کچھ خبریں چل رہی تھی کہ 25 کو کوئی کال دی جا رہی ہے, کیا اس ماہ کال دے کے اگلے ماہ بلایا جائے گا یا کہ اسی ماہ کال دے کے بلایا جائے گا لانگ مارچ کے لیے؟ ہاں نہیں یہ فیصلہ کر لیں گے انشاءاللہ اسی مہینے کا ہی. خان چودھری صاحب آپ لوگوں نے سپریم کورٹ میں ایفیڈیوٹ جمع کرایا ہوا پچھلے کیس میں کہ آپ لوگ پولیس کو ریکویسٹ کریں گے اور ڈی چوک پہ نہیں آئیں گے, G9 کا جو گراؤنڈ لیا گیا تھا. اب کی بار کیا ڈی چوک پہ آنے کا پلان ہے یا پھر G9 گراؤنڈ تک رکھیں گے, کیا پلان ہے لانگ مارچ؟ ہم نے جو بھی پلان ہوگا وہ قانون کے دائرے میں ہوگا, جو بھی پلان ہوگا وہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز کے مطابق ہوگا اور انشاءاللہ تعالی تبدیلی وہ ہوتی ہے جو پرامن. تھینک یو. الیکشن کمیشن کے حوالے سے ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو سامنے آیا ہے کہ مئی کے اندر انہوں نے فائنل جو جاری کیے تھے اس کے مطابق 125 ملین ووٹرز تھے مئی کے اندر. اب دوبارہ اکتوبر میں جاری کیا اس میں 122 ملین, 3 ملین کم کر دیے, جبکہ وہ نومبر 2021 کے اعداد و شمار تھے. 2013 سے 18 تک 20 ملین ووٹرز بڑھے تھے. تو اس ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے اب تقریباً 25 ملین بڑھنے چاہیے تھے. اس ریسرچ کے مطابق 10 ملین ووٹر جو ہیں وہ کم شو کروائے گئے. پہلے انہوں نے 40 لاکھ بندہ جو زندہ تھا اس کو مار دیا تھا اور اب انہوں نے یہ کر دیا. الیکشن کمیشن کا پرابلم یہی ہے, ایک تو وہ بہت بائزڈ ہیں, دوسرے بہت نالائق ہیں. اور اب تک جتنے ایڈمنسٹریٹو فیصلے بھی انہوں نے کیے ہیں اس میں بہت کیوس آیا ہے. اور یہ جو پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے کہ اس حساب سے ووٹر 1 کروڑ ووٹر کم ہے, اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور اس کو جائزہ لیتے ہیں. سوال 2 چھوٹے سوال ہیں. ایک تو یہ ہم لوگوں کے لیے ہے کہ آپ کا جب بھی کوئی احتجاج یا دھرنا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا, اس میں ہمیشہ جو کیمرہ مین ہیں اور جو رپورٹر ساتھی ہیں ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. کس کو؟ مختلف آپ کبھی بھی نہیں میں دھرنا ہوا ہے یا ڈی چوک میں جو دھرنے ہوتے ہیں صحافیوں کو اسپیشلی ٹارگیٹ کیا جاتا ہے آپ کے کارکنان کی طرف سے. آپ کیا ان کو واضح میسج دیں گے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ سوات میں بدلتی صورتحال ہے, قصوروار کون ہے اس ساری صورتحال میں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جرنلسٹ کا اور وہ کیمرہ مین کا آپ بات کر رہے ہیں, سارے دھرنے ساری جو آپ سمجھیے کہ جو ایکٹیویٹی ہے وہ ہے ہی میڈیا کے دم سے. اور کروڑوں لوگ یا اربوں لوگ اگر یہ ایکٹیویٹیز دیکھ پاتے ہیں تو وہ ان بہادر, ان نڈر اور ان دلیر لوگوں کے جو یہ کیمرہ مین ہیں اور ہمارے رپورٹرز ہیں ان کی وجہ سے دیکھ پاتے ہیں. اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا اپنا ایک رول ہے, لیکن جو فیلڈ رپورٹر اور جو فیلڈ کیمرہ مین ہے وہ جان ہے اس ساری جد و جہد کی. تو ظاہر ہے اس کی عزت اور تکریم کرنا جو ہے وہ سب کے اوپر فرض ہے اور ایسے ہی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہوگا. جو سوات کی آپ نے بات کی ہے وہ بڑا اہم سوال ہے. دیکھیے سوات کے اندر جو سچویشن کب بگڑی, وہ بگڑی ہے گزشتہ کوئی 3 مہینوں میں. اور یہ کیوں بگڑی؟ وہ اس لیے بگڑی کہ اگر آپ ہمارے جو فارمر امبیسڈر ہیں ہمارے پاکستان کے کابل میں, ذرا ان کو اگر آپ سنیں منصور صاحب کو, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کی جب سے عمران خان گئے ہیں کوئی پالیسی نہیں ہے. آپ بتائیے کہ سب سے امپورٹنٹ ملک جو پاکستان کے میں ہے وہ افغانستان ہے. بلاول بھٹو ایک دفعہ بھی افغانستان نہیں گئے. جو ہمارے تعلقات ہیں افغان حکومت سے وہ تباہ و برباد ہو گئے. ان لوگوں نے کبھی افغانستان کے اوپر کوئی میٹنگ ہی نہیں کی ہے. ان لوگوں نے جہاں عمران خان بہت فوکس کرتے تھے ریجنل کوآپریشن کو, ان لوگوں نے آ کے اس کا بیڑا غرق کر دیا. اور جب تک آپ افغانستان کے ساتھ تعلقات اپنے نہج پہ نہیں لائیں گے, اس کو ایک ترتیب میں نہیں لائیں گے, آپ کے مسائل ہسٹوریکلی بڑے. اور یہ جو TTP کا بھی جو معاملہ ہے یہ بڑا کمپلیکس ہے اور اس کو اسی طریقے سے
ایک اس میں ایک ریجنل کوآپریشن جو ہے وہ چاہیے اور اس کو لے کے آگے بڑھنا ہے۔ فواد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے 7 دن کا ٹائم دیا تھا اور کمپین بھی چلائی تھی، کیا مذاکرات جو ہیں وہ اس لانگ مارچ میں وجہ بنی ہوئی جو تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا؟ سر آصف علی زرداری صاحب کے خلاف جو نیب نے کیسز جو ہے وہ واپس لے لیے، 25 کیسز جو ہے وہ بند ہو گئے، اس سے پہلے مریم نواز صاحبہ لندن چلے گئی، کیسے دیکھتے ہیں ان معاملات کو؟ دیکھیں جو ہی عمران خان کی حکومت ختم کی گئی ہے یہاں پہ جو سارے ڈاکو ہیں ان کی تو موج لگ گئی ہے، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ روزانہ میرا خیال ہے روز رات کو بیٹھ کے جو ہے وہ اب تو پارٹی کرتے ہوں گے جتنے پیسہ ان کو مل گیا ہے، اور بڑا انفارچونیٹ ہے کہ زرداری صاحب کے اور ان کو اس طرح سے نکالا جا رہا ہے کیسوں سے جیسے مکھن سے بال نکالتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، لیکن کوئی بات نہیں، اب 2-3 مہینے رہ گئے ہیں، یہ سارے کیسز ہم واپس لائیں گے۔ نواز شریف صاحب کی اگر واپسی ہو جاتی ہے، نواز شریف صاحب کی واپسی، تو کوئی رکاوٹ بنیں گے آپ ان کی واپسی میں، یا اگر ان کا استقبال کیا جائے گا تو اس حوالے سے آپ لوگوں کو کیا کوئی رکاوٹ بن سکتی ہے؟ دیکھیں نواز شریف کو واپس آنا چاہیے، نواز شریف تو ہمیں وانٹیڈ ہے، پاکستان میں وانٹیڈ کرمنل ہیں، وہ واپس آئیں اور سیدھا کوٹ لکھپت میں جائیں، ہم نے کمرہ ان کے لیے تیار کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد دیکھیں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے نواز شریف سے، لیکن وہ لیگل پروسیسز اختیار کریں، اور اس کے بعد دیکھیں ہمارا ان سے کوئی ذاتی جھگڑا تو نہیں ہے نا، انہوں نے جتنے پیسے انہوں نے میرے دینے ہیں اتنے ہی آپ کے بھی دینے ہیں، تو وہ پیسے دیں اور سب کل پارلیمنٹ میں تقریریں ہوئی ہیں، اس میں 3 جو لوگ ہیں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ اور باقی لوگوں کو سنوں پہ اٹھا لیا ہے، جس میں اختر مینگل ہیں، انہوں نے سیدھا سیدھا الزام لگایا کہ ہمارے لوگ ایجنسیاں مار رہی ہیں بلوچستان کے اندر، پھر اس کے بعد محسن داوڑ، اس کے بعد ریاض پیر زادہ کی تقریر ہے، یہ کیا معاملہ کیا ہے؟ کوئی باتیں ایسی ہیں بیہائنڈ دا سین جو جس پہ شور مچا پہ ٹویٹر پہ صافی؟ میرا خیال ہے یہ ساری پارٹی رسن والی ہے۔